वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। रूह रमज़ान में एक बार फिर खुश आमदीद। रूह रमज़ान का ख़ास प्रोग्राम बादशाही मस्जिद के सहन में बैठ कर हम ये पेश कर रहे हैं आपकी खिदमत में अपने अहद के जय्यद उलमा के साथ, क़ारी कुरान के साथ और सना ख़्वान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। आज का हमारा मौजू औलाद के हुकूक। डॉक्टर साहब बहुत अहम गुफ्तगू, बहुत अहम निकाल डॉक्टर साहब ने उठाए। इसी बात को ज़रा सा आगे लेके जाते हैं। औलाद का हक़ ये भी है कि उसे हलाल और हराम की तमीज़ सिखाई जाए। अल्लाह इरशाद। बेशक बेशक। एक तो मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। आप फरमा रहे थे ना कि औलाद में बराबरी की बात का पेश नज़र रखा बेटा जाए। बेटी से नबी करीम अलैहिस्सलात व तस्लीमात का इरशाद गिरामी है, सावू बैना औलादिकुम फिल अतिया। अल्लाहु अकबर। अल्लाह अतिया में अपनी औलाद में बराबरी रखो, बराबरी रखो। सुभान अल्लाह। बेटों को तरजीह और बेटियों को छोड़ देना। वलौ कुन्तु मुफ़ज़्ज़िलन अहदन लफ़ज़्ज़लतुन निसा। सुभान अल्लाह। अगर मैं प्रेफर करता तो बेटियों को प्रेफर करता, सुभान तरजीह देता। अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाहु अल्लाह। अकबर। सुभान अल्लाह। तो आज जो हमारे मुआशरे में बेटी का हक मार दिया जाता है और उसको विरासत में महरूम कर दिया जाता है और ये कहा जाता है कि ये हमारी ज़मीन गैरों के यहाँ न चली जाए। बंदगान खुदा, जब तुम्हारी बेटी उनके यहाँ चली गई है तो ज़मीन जो है वो तुम्हें बेटी से ज़्यादा अजीज़ है, वो बेटी को ही जा रही है। अल्लाह। कुरान ने कहा है, लिर्रिजाल नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदान वल अक़रबून वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदान वल अक़रबून। बेटी के हिस्से तो ज़विल फ़ुरूज़ में अल्लाह ने शुमार किया है बेटी को, और उसके हिस्से कुरान करीम में मुतय्यन कर दिए हैं। बल्कि जो पहली आयत है वो है ही इस हवाले से, यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन फ़इन कुन्ना निसाअन फ़ौक़ सनतैन फ़लहुन्ना सुलुसा मा तरक। अगर दो या दो से ज़ायद बेटियां हों तो उनको 2/3 मिलेगा। वइन कानत वाहिदतन फ़लहा निस्फ़, और अगर एक बेटी है और बेटा नहीं है तो आधा मीरास में से उसको मिलेगा। तो मैं अर्ज़ करूँ कि पहली जो औलाद की तरबियत है वो औलाद का ये हक़ है कि माँ बाप उनके खैर ख़्वाह हों। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, मैं आपको इमाम बना रहा हूँ, क़यादत दे रहा हूँ आपको, तो फ़ौरन आपने फरमाया क़ाल व मिन ज़ुर्रियती, मेरी औलाद को भी ये मिलेगा। क़ाल ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, ये मनसब अगर कोई ज़ालिम है तो उसके शाया निशान यकीनन नहीं है। फिर आप देखें औलाद की ईमानी तरबियत, उनको हलाल हराम का इम्तियाज़ मालूम हो, उनका ईमान अल्लाह की ज़ात आली पर पुख्ता हो। ये अम्बिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीमात ने हमें सबक दिया। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम का तज़किरा करते हुए अल्लाह ने फरमाया, अम कुन्तुम शुहदा इज़ हज़रा याक़ूब अल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा ताबुदून मिन बादी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से ये नहीं कहा कि मेरे बाद कारोबार तुम्हारा कैसा चलेगा और तुम्हारे रोज़ी के ज़राए तुम्हारे क्या होंगे या क्या कैसे इख्तियार करोगे। फ़ौरन ये कहा कि ये बताओ कि मेरे चले जाने के बाद किसकी इबादत करोगे। क़ालू नअबुदु इलाहका व इलाहा आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहन वाहिदन व नहनु लहू मुस्लिमून। अकेले उस इलाह की इबादत करेंगे जिनकी इबादत हमारे आबा अजदाद करते चले जा रहे हैं। इस तरह अम्बिया ने औलाद की तरबियत की। आपने जो बात फरमाई कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम, इकबाल क्या फरमाते हैं, ये फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माईल को आदाब फ़र्ज़ंदी। अल्लाहु अकबर। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम क्या बता रहे हैं, ओह या बनैया ला तुश्रिक बिल्लाह, मेरे बेटे शिरक न करना अल्लाह के साथ। या बनैया अक़िमिस्सलात व अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। अल्लाहु अकबर। बड़ी तफसील है अनीक सब। फिर ये कहा कि 7 साल की उम्र को हो जाएं तो इनको नमाज सिखाओ, अल्लाह ताला की ज़ात आली के साथ इनका ताल्लुक़ जोड़ो, और 10 साल के हो जाएं और ना पढ़ें तो इनकी सरजनश करो और इनके बिस्तर अलग कर दो, इनके बिस्तर अलग कर दो। और फिर ये कहा कि तनउम की ज़िंदगी में कहीं इनको ना डालो, बल्कि जोश, वलवले और जोश और गैरत दीनी वाली इनकी ज़िंदगी हो। अनेक सब 2 चीज़ें ऐसी हैं औलाद के हुकूक में से नुमायाँ हक़ हैं। मैं कहता हूँ एक ये कि स्कूल उनका क्या तजवीज़ किया है, कैसा तजवीज़ किया है, और दूसरा ये
کہ ان کا رشتہ کیسے تجویز کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ دو باتیں اولاد کے لیے بہت بڑا فیصلہ ثابت ہوتی ہیں۔ سکول کیسے تجویز کیا ہے، کون سا کیسا سکول ہے، وہاں تربیت کا کیا حال ہے، وہاں کیسا سسٹم ہے، نظام ہے، وہاں کوئی دین وغیرہ کی بات ہے یا ناچ گانا ہی سکھایا جا رہا ہے۔ اور دوسرے ان کے لیے رشتے کے انتخاب میں اگر ماں باپ احتیاط کرتے ہیں تو پھر اولاد کی زندگی انشاءاللہ پرسکون گزرتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ رشتے کے انتخاب کا تعلق ایک شخص سے نہیں ہوتا بلکہ ایک نسل سے ہوتا ہے۔ ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، واپس آئیں گے، سلمان کونین صاحب تو درخواست کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ ایک بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب، محترم ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب، قاری قرآن، قاری سید صداقت علی صاحب اور ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم سلمان کونین صاحب۔ سلمان صاحب، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائیے۔ حشر میں جب ان کو سجدے سے اٹھایا جائے گا، ہم گناہ گاروں کی بگڑی کو بنایا جائے گا، حشر میں جب ان کو سجدے سے اٹھایا جائے گا، کچھ تو ان کی جنبشیں لب سے ہو جائیں گے، کچھ تو ان کی جنبشیں لب سے ہو جائیں گے، کچھ گناہ گاروں کو کملی میں چھپایا جائے گا، کچھ گناہ گاروں کو کملی میں چھپایا جائے گا، اور جب سواری سیدہ زہرا کی آئی حشر میں، اللہ اللہ، جب سواری سیدہ زہرا کی آئی حشر میں، حکم دے کر سب کی نظروں کو جھکایا جائے گا، حکم دے کر سب کی نظروں کو جھکایا جائے گا، ان کے گستاخوں کا کب
ہوگا کوئی پرسان حال خلد میں تو ان کے منگتوں کو بسایا جائے گا اور حشر کی غایت ہے نازش اور کیا اس کے سوا مرتبہ محبوب کا سب کو دکھایا جائے گا حشر میں جب ان کو سجدے سے اٹھایا جائے گا ہم گناہگاروں کی بگڑی کو بنایا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب پروگرام کا آخری وقت ہے، کنکلوڈ فرما دیجئے. ٹو ڈوز کرنے کے کام، نام رکھنے سے بات شروع ہوئی تھی کہ اولاد کو بہترین نام دو، تعلیم، تربیت، اپنی سکت کے مطابق زندگی کا مقصد انہیں بتایا جائے. اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور ابھی ذہن میں آ رہی ہے کہ سیرت کے واقعات ان کے سامنے ضرور بیان کرنے چاہیے تاکہ انہیں معلوم ہو. ارشاد. دیکھیں، اولاد کی تربیت میں یہ بات شامل ہے کہ آپ ان کو فرض اور ضروری تعلیم دیں. ٹھیک. تعلیم ایک وہ ہے جو زندگی گزارنے کے مقصد سے تعلق رکھتی ہے. ایک تعلیم وہ ہے جو اسپیشلائزیشن ہے، آپ کسی بھی فیلڈ میں، دنیوی علوم و فنون میں کسی بھی فیلڈ کی تعلیم دلوا سکتے ہیں، وہ آپشنل ہے. جو فرض تعلیم ہے وہ قرآن کی تعلیم ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی تعلیم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی تعلیم ہے، جو دراصل جس کو اللہ کریم نے العلم فرمایا ہے قرآن حکیم کے اندر. اور العلم وہ ہے جو قرآن نازل ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور آپ نے پوری امت کے لیے ایک طریقہ بتایا زندگی گزارنے کا. اب اگر اتنی تعلیم بھی والدین اپنے بچوں کو نہیں دیتے تو وہ اپنے فرض سے کوتاہی کرتے ہیں. اور جو بچوں کو وہ ترکہ چھوڑ کے کیا جا رہے ہیں، وہ یہاں سے کیسی اولاد چھوڑ کے جا رہے ہیں. دعائیں کرتے کرتے آپ چلے جائیں، یا دعائیں کریں یا نہ کریں. بہت سارے لوگ جو ہیں دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اولاد کے لیے، لیکن مانگ کیا رہے ہوتے ہیں. مسئلے پہ خواتین رو رہی ہوتی ہیں، مائیں رو رہی ہوتی ہیں، باپ بھی رو رہے ہوتے ہیں، لیکن مانگ کیا رہے ہوتے ہیں؟ بچہ میرا CSS میں کامیاب ہو جائے، بچے کا کاروبار بن جائے، بچے کی دنیا بن جائے، یہ ہم مانگ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ جو اثاثہ ہے وہ یہ ہے کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جب آپ نے اس دنیا سے چلے جانا ہے تو سب کچھ منقطع ہو جائے گا. 3 باتیں جو باقی رہیں گی، جس کا اجر پیچھے آپ کو پہنچتا رہے گا، اس میں سے ایک نیک اولاد ہے جو آپ نے نیک تربیت کر کے چھوڑی، تو وہ آپ کے لیے دعا کرتی رہتی ہے. تو اگر آپ ایسی اولاد چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں جو آپ کو مرنے کے بعد بھی آپ کو فائدہ پہنچاتی رہے، تو وہ اولاد اسی صورت میں تیار ہوگی جب آپ اس کو فرض تعلیم دلوائیں گے. لہٰذا پہلی بات یہ ہے کہ فرض تعلیم کے قرآن کی تعلیم، کم از کم قرآن پڑھنا آئے، سوچ سمجھ کے وہ پڑھ سکے، اور قرآن کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کا شعور اس کو دے. یہ بنیادی بات. اس کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، چند واقعات نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت اس کو پڑھائیں اور اس کے سامنے ہو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات جس سے زندگی گزارنے کے وہ مسائل جو اہم مواقع کے اوپر، جو پیدائش سے لے کر موت تک کے، میں محفل میں ہوں تو میں نے کیا کرنا ہے، میں گھر میں ہوں تو میں نے کیا کرنا ہے، کوئی فوت ہو جائے تو میں نے کیا کرنا ہے، گھر میں بچہ پیدا ہو تو میں نے کیا کرنا ہے. یہ وہ مسائل ہیں بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے رہنمائی ان کو دے جائیں. اتنی تعلیم تو ہے فرض. اب اس کے علاوہ آپ کسی مرضی اسکولز میں پڑھائیں، ان کو آپ انجینئر بنائیں، آپ ان کو ڈاکٹر بنائیں. اگر آپ نے یہ بنیاد ان کی بنا دی، العلم کی تعلیم دے دی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان کو مسلمان بنا دیا، ایمان کی تعلیم دے دی، زندگی کا مقصد بتا دیا، اور اس کے بعد آپ اس کو چھوڑ دیں، اور پھر وہ جہاں بھی جائیں گے، وہ زندگی کے کسی بھی میدان میں جائے گا تو وہ اللہ کے دین کی خوشبو بھی لے کے جائے گا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی خوشبو بھی لے کے جائے گا، وہ دنیا میں بھی روشنی پھیلائے گا، اور آپ کو
مرنے کے بعد بھی آپ کو فائدہ پہنچے گا اور آپ کے لیے وہ دعا کرے گی، وہ نیک سبحان اللہ. پھر وہ دعا کرے گی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور جب یہ تربیت ہم اس طرح، جس طرح آپ دونوں حضرات نے فرمایا، جب ہم دیں اس کے بعد یہ دعا مانگتے ہوئے اچھا لگتا ہے کہ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ایک چھوٹی سی بات میں یہاں پہ ایک اور عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ کہ بچے کی تربیت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تربیت کا طریقہ ہے اس میں بچوں کی نفسیات کا خیال رکھنا اور ان کی نفسیات کا لحاظ رکھنا یہ بہت ہی بنیادی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی یعنی یبوست پر مبنی یا خشک تعلیم نہیں دی بچوں کو کہ بچے جو ہیں وہ بالکل اپنی بچپنا بھول جائیں، بلکہ بچوں کو پورا اعتماد دے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ بچوں کی دلچسپی کی باتیں کی ہیں. جب بچوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، مثلاً وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی کے پاس ایک چڑیا تھی جس سے وہ کھیلتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کبھی اس کو ملنا، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، تیری چڑیا کا کیا حال ہے، جب اس کا حال پوچھتے تھے ساتھ چڑیا کا حال پوچھتے تھے. گویا بچوں کے ساتھ آپ بچوں کی دلچسپی کی بات کریں. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ ہے. اور پھر وہ جو قرآن میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں جب بھائیوں نے اجازت مانگی، یرتع و یلعب، کہ اس کو ہمارے ساتھ بھیجیں، یہ کھیلے گا، کھائے پیے گا، ادھر ادھر ہم جائیں گے، گھومے پھریں گے. تو یہ گھومنا پھرنا، کھیل کود کرنا، بچوں کی دلچسپی کا خیال رکھنا یہ تربیت کا حصہ ہے، اور بچوں کی نفسیات کا لحاظ رکھنا یہ بھی تربیت کا حصہ ہے. سبحان اللہ. بچوں کی نفسیات کا لحاظ رکھنا اور ڈاکٹر صاحب بچوں کی نفسیات کو دینی خطوط پر استوار کرنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بچوں کو رشتوں کی پہچان ضرور کرائی جائے. بہت اچھی بات ہے. چونکہ حلال رشتے یعنی بعض محرمات ہیں، لیکن جو ہماری نئی نسل ہے ان کو محرمات کا علم نہیں ہے، جس سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. بنیادی تو دینی رشتوں تعلیم ہی کی نہیں ہے. حرمت اور رشتوں کا احترام، بڑوں کا احترام، چھوٹوں پر شفقت، اور خاص طور پر محرمات جو ہیں ان کی پہچان بچوں کو اگر ہم نہیں کرائیں گے تو معاشرے میں جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ بڑھتے چلے جائیں گے. ابھی بند باندھنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ کہ اولاد سے ایک تعلق قائم کیا جائے، اولاد کو نوکروں کے حوالے نہ کر دیا جائے، لمس کا رشتہ ہو. رات کو کم از کم 1 گھنٹہ اولاد کے ساتھ گفتگو کی جائے. اور جو بات فرمائی بہت اہم بات کہ بچوں کی نفسیات کے مطابق ان سے گفتگو کی جائے، ان کے عقلی معیار کے مطابق، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی نفسیات دینی خطوط پر اٹھائی جائے. کیونکہ جن ماؤں نے اپنے بچوں کو لوری دیتے ہوئے درود شریف سنایا ان کے بگڑنے کا امکان ختم ہو جاتا ہے. اپنے معزز علماء کے شکر گزار، قاری قرآن کا شکر گزار، ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سب کا شکر گزار. آپ حضرات تشریف لائے. کل ایک نئے پینل اور ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی. اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.